कॉलोनियल पीरियड में ही कुछ कास्ट को क्रिमिनल कास्ट डिक्लेयर किया गया। तो आज भी जो वकला हैं या जजेस हैं या पुलिसमैन हैं वो उससे इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं। सिंपल ये जवाब है कि हम एज अ कौम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि बाहर से जो आता है वो हमें उंगली पकड़ के इस साइड पे कर देता है या उस साइड पे कर देता है या एक टॉफ़ी गोली दे के जो मर्ज़ी करवा लेता है। सलमान मखदूम टीपू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग विद अस टुडे। मुझे बड़ी खुशी है कि फ़ाइनली आज आप हमारे पास मौजूद हैं और हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपसे बात करते हुए मैं सोचता रहा कि आपसे कहाँ से बात शुरू की जाएगी, किस बारे में बात की जाएगी, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, लाहौर में लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 ईयर्स से, और साथ ही साथ आप पंजाबी ज़ुबान पे भी काम करते हैं, स्क्रिप्ट पे भी काम करते हैं, आपकी बेशतर किताबें भी आ चुकी हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के नौरंग टॉक में मैं चाहता हूं कि हम लॉ के पर्सपेक्टिव से आपके साथ बातचीत करें। जब हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और ये बात अब काफ़ी हद तक रैम्पेंट है हमारे एकेडेमिया के अंदर भी, वैसे भी बातचीत होती रहती है, तो जब लीगल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ दिस लीगल रिफॉर्म, व्हाई इज़ इट सो नेसेसरी, और क्या इसका कोई ताल्लुक़ सोशल चेंज के साथ है कि इसकी वजह से कोई सोशल चेंज भी आ सकता है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इतने अच्छे प्रोग्राम में। लीगल रिफ़ॉर्म जो है वो सोशल रिफ़ॉर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। अगर हम देखें कि लॉ क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसी से बात समझ आ जाएगी कि रिफ़ॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। लॉ बहुत बेसिक्स में अगर आप जाएं तो बेसिकली ये वो सोसाइटी के, समाज के वो फ़ैसले होते हैं जो कि समाज चाहता है कि मैं अपने सोशल प्रेशर से नहीं बल्कि अपनी स्टेट के प्रेशर से या स्टेट अथॉरिटी से इम्प्लीमेंट करवाऊँ। इसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह अगर हमारे समाज में फॉर इंस्टेंस कत्ल की सज़ा मौत है, अगर हमारी सोसाइटी किसी भी वजह से ये समझे या समझती हो कि ये बहुत सख्त सज़ा है या हालात इस तरह के हैं कि बहुत सारे मासूम लोगों को भी ख़दशा है कि फांसी ना हो जाती हो, तो हमें ये सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। कुछ और सज़ा कर दें कि हमेशा जेल में रहे या कुछ भी, लेकिन फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी जाए। तो सबसे पहले ये वकीलों ने या जजेस ने बात नहीं करनी, ये आम आदमी ने बात करनी है। आम लोग बात करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, उसमें मीडिया का रोल है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स का रोल है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है। तो ये बात सोसाइटी में फैलेगी और इस पे डिस्कशन शुरू होगी कि क्या हमारे हालात में, हमारे समाज में इस वक्त ये मुनासिब है या इंसाफ के ज़्यादा करीब है कि कत्ल की सज़ा मौत रखी जाए। अगर ये बात सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और फैलती है और समाज के बहुत सारे या काफ़ी सारे या ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं इस वक्त, हम ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि जिन लोगों को भी हम फांसी की सज़ा दे रहे हैं वो सारे या एटलीस्ट 90% जो हैं वो गुनहगार ही हैं, तो हमें सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। तो वो फिर अपने जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, जो MP का इलेक्शन लड़े होंगे, MNA का इलेक्शन लड़े होंगे, उनके पास इकट्ठे होके जाएंगे और कहेंगे कि ये हम लॉ चेंज करवाना चाहते हैं। सो अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर ऑफ ये जो नेशनल असेंबली होती है, उनको जाके ये बात कहेंगे तो वो उनको समझ आएगी कि अच्छा ये लोग ये चाहते हैं। वो फिर जलसों में बात करके देखेंगे कि क्या लोग रिसेप्टिव हैं या नहीं। अगर रिसेप्टिव होंगे फिर वो अपनी पार्टीज़ को कहेंगे कि भाई ये इशू है,
جس پہ سوسائٹی کچھ کرنا چاہتی ہے اور ہمیں یہ سٹانس لینا چاہیے، وہ آپس میں ان کی ڈسکشن ہوگی، پھر وہ منشور کا حصہ بنائیں گے، اس منشور کے اوپر وہ کہیں گے فار انسٹنس ون آف دا اپنا منشور کا آرٹیکل یہ رکھیں گے کہ اگر آپ ہمیں الیکٹ کریں گے تو ہم سزائے موت ختم کرا دیں گے۔ اگر سوسائٹی زیادہ یہ چاہتی ہوگی، وہ ان کو ووٹ دے گی، وہ اسمبلی میں آئیں گے، پھر وہ لاء کو چینج کر دیں گے۔ تو لاء جو چینج ہوتا ہے وہ نہ ججز نے کرنا ہوتا ہے، نہ وکلاء نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لاء فالو کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے۔ یہ پولیس نے بھی نہیں کرنا ہوتا، اس نے بھی جو لاء لکھا ہوا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے اقدار کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں مخدوم صاحب پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ ظاہر ہے یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اویئرنیس پوری طرح سے عوام کے اندر نہیں آتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جو اس وقت لاز یا لیگل سارا سٹرکچر ہمارے پاس چل رہا ہے اس کو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاء کی جتنی بھی کوڈیفیکیشن ہے یہ ساری کلونیل پیریڈ میں زیادہ تر جو ہیں وہ کلونیل پیریڈ میں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ کلونیل پیریڈ میں ہی کچھ کاسٹ کو کرمنل کاسٹ ڈکلیئر کیا گیا، تو آج بھی جو وکلاء ہیں یا ججز ہیں یا پولیس مین ہیں وہ اس سے انفلوئنس نظر آتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں لیگل ریفارم کی تو اس وقت بھی جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری ریفارم زیادہ تر فورن فنڈڈ ہی ایک پروجیکٹ کے نتیجے میں عام طور پہ ہوتی ہیں، اس کو ہم کنٹیکسچولائز نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر اب لیگل ریفارمز لے کے آنی ہے تو یہاں کی عوام، یہاں کا ریسرچر، یہاں کا تھنکنگ مائنڈ جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکے۔ تو اب اس طرح کی موجودہ صورتحال میں آپ بینگ اے لائر کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک تو جو آپ نے کہا کہ اس طرح سے چینج نہیں ہو سکتا جب تک کہ سوسائٹی انوالو نہ ہو، نہیں، میں کہوں گا کہ اس طرح سے چینج نہیں ہونا چاہیے کہ سوسائٹی انوالو نہ ہو اور چینج ہو جائے۔ چینج تو جیسے آپ نے کہا کالونسٹ نے بھی کیا، یا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو آتے رہے ہیں وہ بہت میجر چینج کرتے رہے ہیں، اسپیشلی ضیاء صاحب کے دور میں بہت میجر چینجز ہوئے کانسٹیٹیوشن میں بھی، لاء میں بھی، جو اب تک ہیں اور ہم چینج کے نہیں کر پا رہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، زیادہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہونا چاہیے نہیں، پرابلم یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کالونسٹ نے کر دیا، چلو کالونسٹ نے، یا باہر سے ایجنڈا بیسڈ ہے۔ ایجنڈا بیسڈ کا تو میرا سمپل یہ جواب ہے کہ ہم ایز اے قوم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ باہر سے جو آتا ہے وہ ہمیں انگلی پکڑ کے اس سائڈ پہ کر دیتا ہے یا اس سائڈ پہ کر دیتا ہے، یا ایک ٹافی گولی دے کے جو مرضی کروا لیتا ہے۔ بہت کچھ دنیا کروانا چاہتی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، 22 کروڑ عوام کا ایک ملک ہیں جس میں کہ نوبل پرائز ونر بھی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ادیب ہیں، عالم ہیں۔ یہ تو بالکل ہماری نالائقی، نااہلی ہے اگر دوسرے لوگ آ کے کروا لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کروا لیتے ہیں کہ ہم ایز اے سوسائٹی روبسٹ نہیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے، یہ سوال ہے جو کہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جو آپ نے کہا کہ کالونسٹ نے بنا دیا ہے، اس کا وہ ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے، وہ آئے تھے، انہوں نے کالونائز کر لیا، انہوں نے لاء بنا دیا۔ اب ہمیں لاء چینج کر لینی چاہیے اگر وہ ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہم چینج کرتے رہے ہیں وہ بڑا ڈیزاسٹر بھی رہا ہے۔ ان ضیاء صاحب کے مارشل لاء کے دوران جو چینج ہوا ہے اور جس میں سے بہت سارا ابھی تک موجود ہے، ہم چینج نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے اسلام کا نام لے کر چینجز کروا دیے تھے۔ اب لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھانا کہ بھائی اسلام کی روح یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں لاء بنا ہوا، یہ بہت سینسٹائیو ہم نے ٹیبو بنا دیا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بات چل گئی ہے کہ یہ قانون اسلام کے مطابق بنا ہے تو پھر وہ ایک بات لوہے پہ لکیر سی ہو جاتی ہے، ایک ٹیبو بن جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں، میں باپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے،
اس کے مخالف بہت سارے دھڑے ہو جاتے ہیں بات کرنی. تو یہ جو بات نہ کرنا ہے یا نہ کرنے دینا ہے، یہ بہت زیادہ ایک قدغن ہے اس وقت کہ لا ریفارم اس طرح نہیں ہو رہا جو ہمارے حالات کا تقاضا ہے. بہت زیادہ لا میرا خیال ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کالونسٹ نے بھی برے لا بھی بنائے تھے، سارے برے نہیں تھے. بہت سارے لاز ہیں پروسیجر کے ہیں یا مین ہے. اب چور کی سزا جو ہے وہ قید ہونی ہے، وہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے یا اس کا سر کاٹیں گے یا اس کو الٹا لٹکا دیں گے، جیل میں ہی ڈالیں گے. وہ اگر 4 سال ہے تو آپ 5 کر دیں گے یا 2 کر دیں گے، کوئی اس طرح کا کر دیں گے، یا پروسیجر میں چینج کریں گے وہ. لیکن اس میں جو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی یہ سارا لیگل سارا سسٹم ہے، یہ شروع ہوتا ہے کہ FIR کروائیں، پھر ٹرائل ہو، پھر وہ ایڈجوڈیکیشن تک معاملات پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے باہر نکل کے اور پریزن تک جانے کے ریگولیشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمارا جو سسٹم ہے پنشمنٹ کی طرف تو ہم جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پنشمنٹ تک بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ادھر نہیں آتے ہم، جبکہ مطلب یہ تو بہت دیر پہلے ہی فوکو بھی بات کر چکا ہے کہ یہ پریزنرز کس طرح سے پریزنز بنائی گئیں اور اس کا مقصد کیا تھا، سبجوگیشن ہی اس کا مقصد تھا. تو ہم ریگولیشن کی طرف کیوں نہیں آج تک قدم ریفارمیشن آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ریفارمیشن یا ہیومن ریگولیشن ٹھیک ہے بھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ. اچھا دیکھیں، اس میں بہت سارے پوائنٹ آف ویوز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ میں اگر کہوں گا کہ جیل ٹھیک ہے یا جیل ٹھیک نہیں تو کیا کریکشن سینٹر ہونے چاہیے، یا فوکو نے کہہ دیا ہے تو اس وجہ سے ہو جانا چاہیے، ایسے ہوگا یا آپ کے کہنے سے ہوگا، یا جو اقتدار میں بندہ بیٹھ گیا ہے یا ایک کیبنٹ بیٹھ گئی ہے یا ایک 200-400 بندوں کا جو پارٹی ممبرز پہنچ گئے ہیں اسمبلی میں وہ کہیں گے تو ہوگا. اگین وہی بات ہے کہ یہ ایک ڈسکشن سوشل لیول پر ہوگی، بہت عرصے ہوتی رہے گی، جس میں تمام مکتبہ فکر شامل ہوں گے، جن میں کہ ہمارے جو بہت زیادہ کہیں کہ مذہبی لوگ ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ شریعت کی امپلیمنٹیشن ہو، وہ بھی بہت سارے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہوگا. ان میں سے شاید بہت سارے کہیں گے کہ اگر چوری کی سزا اسلام میں ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو ہاتھ کاٹنا ہونی چاہیے، جیل نہیں ہونی چاہیے. اب سوسائٹی کیا سمجھتی ہے کہ آج کے حالات میں ایسے حالات ہیں کہ جس کو بھی ایک کورٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ بھئی اس نے چوری کی تھی تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ نہیں وہ تو غلط فیصلہ ہو گیا تھا کسی بھی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے، وکیلوں کی وجہ سے، جج صاحب کی وجہ سے، جھوٹے گواہوں کی وجہ سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا ہاتھ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس طرح کی بہت کمپلیکیٹڈ بحثیں ہیں جو کہ ہمیں اون کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. ہمارے حالات 2021 AD والے ہیں اور ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ شاید 1595 AD والی ہیں. صحیح. تو ہمیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہمیں مسائل کیا ہیں، وہ ٹھیک کس طرح ہو سکتے ہیں. تو یہ مطلب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ نہیں اس طرح ہو سکتا ہے، تو میرا تو خیال ہے اتنے کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، لائف اتنی بلیک اینڈ وائٹ اور سمپل نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ڈسکشن کر کے پھر اس کا کوئی حل نکلے گا، اور شاید جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو میں سوچ رہا ہوں اور جو مشیل فوکو سوچ رہے ہیں ان تینوں میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا. لیکن وہ اگر ہم یہ سارا پروسیس کریں گے تو اس طرح ہوگا کہ آپ کی بھی تسلی ہوگی، آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں ان حالات میں یہی بہترین ہے، اور مجھے بھی یہی لگے گا کہ ان حالات میں یہی بہترین ہے، اور وہی بہترین صورتحال ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اوور آرچنگ گلوبل تھیریز کے پیچھے بلائنڈلی نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اپنے جو انڈیجنس یہاں کے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق ریسرچ کی جائے، ڈبیٹ پیدا ہو، ڈسکرسو اسپیسز بنے، پھر بات چیت ہو، پھر کوئی اگلا سٹیپ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ کسی قسم کی ریفارم جو ہے وہ نظر آئے. لیکن اگر میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ یہ جو ڈی کولونائزنگ لا
والی بات ہے یا لیگل پروسیجرز والی بات ہے کہ ہمیں اس کو ڈی کولونائز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کلونیلزم کو دیکھتے ہیں تو فینون یا فینو نے بھی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آف کلونیلزم پہ بڑی بات کی، جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ سائیکولوجیکلی جو بھی ان کی پالیسیز تھیں اس سے سائیکولوجیکلی بھی لوگ اثر انداز ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کی کلونیل بیوروکریسی ہے یا کلونیل جوڈیشری ہے، تو ان کی جو ازمپشنز ہیں اباؤٹ سوسائٹی وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو جتنے بھی کلونیل بیوروکریسی تھی یا جوڈیشری تھی وہ تو تھی ہی فار دا پرپز آف سبجوگیشن. تو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ ڈی کولونائز everything first and then we can move forward. Do you agree with that? If yes, then how? If no, then how? اچھا، اب اس میں بیسک سوال یہ ہے کہ کولونائزیشن سے کیا سائیکالوجی پیدا ہوئی اور وہ ابھی تک 70 سال تک کیوں موجود ہے، تیسری نسل آ گئی ہے اس کے بعد. یہ آپ کے خیال میں کچھ اور پکچر ہوگی، میرے خیال میں کچھ اور ہوگی. ایک جو بہت دینی مدارس سے تعلیم یافتہ شخص ہے اس کی کوئی اور ہوگی، جو کیمبرج سے پڑھ کے آیا اس کی کچھ اور ہوگی، جو شاید چائنا سے پڑھ کے آیا اس کی کچھ اور ہوگی. تو یہ وہ اگین وہی بات ہے کہ یہ بات مطلب میں اور آپ بیٹھ کے تو شاید کچھ ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن ہم جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے لگانا ہم نے جن لوگوں پہ ہے، جب تک ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، تو پھر یہ وہی بات ہو جائے گی کہ کولونائزرز جو ہیں وہ برٹش سے نکل کے پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کولونائز بن گئی ہے، وہ ان کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں کچھ چیزیں یہ جیسے آپ نے کہا کہ سائیکالوجی ایک چلتی ہے کولونائزیشن والی. اب اس کی مثال اس طرح سے ہے، فار انسٹنس آپ دیکھیں یہ بڑا آبجیکشن ہوتا ہے لیگل پروسیس پر کہ ایک سے چوری کا کیس ہے اور وہ بہت کلیئر کیس ہے، لیکن اس پہ بھی ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایف آئی آر کروائیں، پھر اس کے اوپر تفتیشیں ہوں گی، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، پھر وہ ساری اپنی فائل بنا کے پولیس عدالت میں لے کے جائے گی، عدالت پھر دوبارہ دونوں پارٹیوں کو بلائے گی، سارے گواہان کو بلائے گی، اس پہ جرا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر اس کی اپیل ہوگی، پھر جا کے فیصلہ ہوگا. تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کیس میں کرنے کی ضرورت نہیں. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کولونائزیشنز کا کیس ہے، سعودی عرب میں دیکھیں وہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں، کتنی جلدی ہو جاتا ہے، انصاف کرتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں تو اس پہ آپ نے چیک بھی رکھنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی کو آپ جج لگا رہے ہیں، آپ سے مطلب ہے کہ ہم سارے پوری قوم ہیں، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے قتل کیا ہے تو تم لکھ دینا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اب آپ نے زندگی اور موت ایک بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے. اب آپ کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کل کو اس نے غلط لوگوں کو پھانسی دینی شروع کر دی، پیسے لے کے شروع کر دی، سفارش پہ شروع کر دی، یا اس نے سمجھا کہ یہ میرے نظریے کا مخالف دھڑے کا بندہ ہے، ان کو کر دی، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ساری قوم جو ہے ہر جج کے ہر مقدمے میں جا کے چیک کرتی رہی ہے، تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر آپ اس پہ چیک لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا چیک لگائیں گے؟ آپ دو طرح کے چیک لگاتے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جج نہیں بن سکتا، اس نے یہ پڑھا ہوگا، LLB کیا ہوگا، اتنے سال کی پریکٹس ہوگی، پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا، اگر اس نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا پھر اس طرح کے لوگ جو بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، لاء کو جانتے ہیں، وہ اس کا انٹرویو کریں گے، اگر ان کو بھی بندہ ٹھیک لگا پھر اس کو پروبیشن پہ رکھیں گے، کچھ ماہ اسے کام کر کے چیک کریں گے، اگر ٹھیک ہوگا پھر اس کو کنفرم کر دیں گے تاکہ صحیح بندے لگیں. چلو یہ ایک چیک ہو گیا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اچھا بندہ، قابل بندہ جب سیٹ پہ بیٹھ جائے تو اس کے بعد غلط حرکتیں نہ شروع کر دے، یا اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا نہ شروع کر دے سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد. تو پھر آپ یہ اس پہ چیک لگاتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار تم جج تو ہو،
اور جب تم لکھ دو گے کہ اس بندے کو پھانسی پہ لگا دو تو ہم لگا دیں گے، لیکن تم نے یہ نہیں لکھنا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کیا ہے یا مجھے پتہ چل گیا ہے اور اس کو پھانسی پہ لگا دیں۔ تو پھر وہ ظاہر ہے اس نے پوچھا ہوگا کہ بھئی پھر میں کیا لکھوں، اگر مجھے لگے گا تو میں کہوں گا نا، اگر مجھے نہیں لگے گا یا مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیوں لکھوں گا، یا اگر میں نے یہ نہیں لکھنا تو پھر کس بیس پہ کرنا۔ تو اس کو کہا گیا کہ تم نے ایک پوری فائل بنانی ہے، جس نے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے اس کو بلانا ہے، اس کو سامنے کھڑا کرنا ہے، اور جس پہ الزام ہے اس کو موقع دینا ہے کہ اس سے جرا کر کے پوچھ لے، اگر اسے غلط ثابت کر سکتا ہے تو کر دے، کوئی اور ڈاکومنٹ دے سکتا ہے، کوئی اور گواہی لے کے آ سکتا ہے تو وہ لے آئے، وہ ساری چیزیں عدالت میں اس کے سامنے پیش کرنی ہے، لوگوں کے سامنے، اٹس اے پبلک فورم، اور یہ ساری کارروائی تم نے لکھتے جانا ہے، اور یہ تم نے کارروائی اس طرح لکھنی ہے کہ جب تم فائنل فیصلہ دو گے کہ یہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، یہ فائل تم رکھ دو گے، اگر 50 سال بعد یا 500 سال بعد بھی کوئی چیک کرنا چاہے کہ وہ 500 سال پہلے ایک بندے کو سزائے موت دی تھی، اس کو ٹھیک دی تھی یا نہیں ٹھیک دی تھی، تو وہ فائل نکلوائے اور پڑھے، اور اگر وہ ریزنیبل آدمی ہے اور اسے لاء کی سمجھ ہے تو وہ بھی کہے کہ ہاں اس کو ٹھیک سزا دی گئی ہے، یہ چیک ہوگا۔ اس وقت تو تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا، لیکن جو تم فائل بنا رہے ہو وہ ریکارڈ ہے، کسی وقت بھی تمہیں چیک کیا جا سکتا ہے کسی بھی کیس کے سلسلے میں، تو یہ اس پہ چیک ہوتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ اب اس کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا اور کمبرسم پروسیجر ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ آپ اگر اس طرح اتھارٹی دے دیں گے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرتا جائے تو پھر آپ یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ صحیح فیصلے ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا فیصلہ ٹائم لگے گا، تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہوگا، تھوڑا سا لمبا ہوگا، ہمارا بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس سے کافی چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن بالکل چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھے، یہ کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی ہیں جو کہ اگر کالونسٹ نے کیے بھی ہیں تو اتنے غلط نہیں ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں، جو غلط چیزیں ہیں وہ نکال دیں، جو اچھی ہیں وہ رہنے دیں، لیکن یہی بات کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی ٹھیک ہے، یہ یہاں بیٹھ کے یا عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اوپن ڈسکشن ہو اور پھر وہاں سے بات کرسپ ہو کے نکلے، پھر امپلیمنٹ۔ اچھا سلمان صاحب، کیونکہ آپ نے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ بتایا کہ بعض پروسیجرل ہوتے ہیں ڈیمانڈز جس کی وجہ سے ڈیلے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جب ہم لیگل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی جلدی کیسز کو ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے، ڈسپوزل پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کیا دیگر ریفارمز میں ڈسپوزل پہ زیادہ زور ہونا چاہیے یا کہ کوالٹی آف ججمنٹ پہ یا کوالٹی آف لاء پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے؟ یہ وہ بڑا مرغی اور انڈے والا سوال ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک صحیح بہت اچھا فیصلہ 30 سال بعد آ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنے تئیں ایک ناانصافی ہے اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایک غلط فیصلہ 1 ہفتے میں آ رہا ہے، وہ بھی ناانصافی ہے۔ اب آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو مینیج کرنا ہے کہ بہت دیر بھی نہ ہو، بہت جلدی بھی نہ ہو۔ اس میں ایک تو بہت بڑی وجہ ہماری ڈیلے کی یہ ہے کہ میرا خیال ہے، شاید میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو مقدمے چل رہے ہیں اس میں سے شاید آدھے سے زیادہ مقدمے جھوٹے ہیں۔ صحیح، جھوٹے ان دا سینس کہ جو کرنے والی پارٹی ہے ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا رائٹ نہیں بنتا یا میرا الزام ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کیا کرائیٹیریا کریں گے کہ آپ پوری بات سنے بغیر ہی کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا جھوٹا ہے، اس میں تو صحیح باتیں بھی جو ہیں آپ مطلب آپ کسی طرح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مقدمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو آپ نے پروسیجر بھی پورا کرنا ہے۔
اس کا کیا حل ہے کہ آپ ڈسکریج کریں کہ بھئی لوگ جھوٹے مقدمے نہ کریں یا غلط مقدمے نہ کریں. باہر کے ملکوں میں کیا کرتے ہیں کہ جو ہار جاتے ہیں اس کے اوپر ہیوی کاسٹ ڈالتے ہیں تاکہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ ابھی تو میں دوسری پارٹی کو تنگ کر رہا ہوں، لیکن 1 سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد جب بھی فیصلہ ہوگا تو اس وقت مجھے بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی، تو میں یہ نہ کروں. اچھا، یہ اب وہی بات ہے کہ کیا یہ والا ماڈل ہم اپنے پاکستان میں لگا لیں؟ اگر ہم یہ والا ماڈل لگا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر مقدمہ بازی جو ہے وہ صرف اشرافیہ کی حد تک رہ جائے گی. میں اور آپ یا ایک مزدور، ایک کلرک، ایک ریڑھی والا، وہ تو کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں مقدمہ کروں، کیونکہ وہ کہے گا کہ اچھا پتہ نہیں میں مقدمہ اگر ہار گیا. یہ بھی تو ہو جاتا ہے کہ آپ مقدمہ صحیح بھی ہوتا ہے تو آپ ہار جاتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جینونلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی لاء کی وجہ سے آپ غلط سمجھ رہے تھے تو آپ کا حق نہیں بنتا، آپ ہار جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو گئی اور میں ہار گیا تو پھر میں نے اپنا حق لینا کیا ہے، جو میرے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی جائے گی. اچھا، ایک یہ بہت بڑا قدغن لگ جائے گا. دوسرا، پھر جب اس طرح کاسٹ پڑتی ہے تو پھر لوگ وکلا کے اوپر بھی باہر مقدمے کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ پہلے وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ مقدمہ کرنا چاہیے یا نہیں. وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے خیال میں اس میں جان ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کی گراؤنڈز ہیں. تو پھر وہ مقدمہ ہار جاتے ہیں، انہیں کاسٹ پڑ جاتی ہے، وہ وکلا کے اوپر ڈیمیجز کا سوٹ بھی کر دیتے ہیں یا اور پروسیڈنگز کر دیتے ہیں. اچھا، تو وکلا بھی پھر بہت کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اٹھا کے فیس لینے کے لیے کیس نہ کر دیں جیسے یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے، چونکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ظاہر کام بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ریٹس بھی بہت ہائی کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ فیسوں، ادھر باہر فرسٹ ورلڈ میں لائرس کی فیس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بہت زیادہ. اچھا، پھر وکلا کی بھی فیس زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی تو آدھی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن کے بھی نیچے. اور میں سمجھتا ہوں شاید 80% لوگ فرسٹ ورلڈ کے حساب سے، یا شاید ہو سکتا ہے 90% لوگ غریب ہی سمجھے جاتے ہیں. اتنی ٹائٹ سچویشن میں پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا سخت کر دیں نظام کہ لوگ جو ہیں وہ مقدمہ کرنے سے ہی گھبرانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتہ آپ کیا کریں گے، لیکن آپ وہ والا ماڈل نہیں لگا سکتے، یہ مجھے پتہ ہے. کیونکہ جتنا میرا کوئی حق لوٹ لے یا غصب کر لے تو نقصان ہے، آپ کا کر لے، ایک ریڑھی والے کا کر لے، یا ایک وزیر کا یا ایک امیر کا کر لے، سب برابر ہے. تو سب کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش تو کر سکے. تو اب اس کا کیا حساب ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا حساب ہے، لیکن یہی بات ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ میں ایک آدمی ہوں. جب 22 کروڑ لوگ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اور اپنی اپنی سچویشن بتائیں گے تو پھر بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، باہر کے بھی ایگزامپلس ہوں گے، غریب ملکوں کے، امیر ملکوں کے، نئے پرانے اگلے پچھلے، اپنی سچویشنز کی کوئی نہ کوئی حل ہم نکال ہی لیں گے. لیکن یہ تب نکالیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ یہ پرابلم ہے، جب ہم سمجھیں کہ یہ پرابلم ہماری ہے اور ہم نے ہی حل کرنی ہے، اور یہ ٹیبو نہیں ہے، ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم بات کریں گے، بات چلے گی. تو پھر جو کہ یہ آپ نے بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے بہت اچھی، لیکن جب تک یہ سوشل لیول پر بات نہیں ہوگی حل نہیں نکلیں گے. باہر سے امپورٹ کرنے والے حل تو بالکل غلط ہیں، وہ نہیں چلتے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہی ہے جو آپ کی ساری ڈسکشن سے باہر نکل رہی ہے بات، وہ یہی ہے کہ لیگل اسکالرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی اس پہ بات کریں، اور پھر جو عام عوام ہے اس تک بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ بات کر سکے. ڈسکشنز اکیڈیمیا کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، عام آدمی تک اس چیز کی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے، تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم کسی نتیجے پہ ہم شاید پہنچ سکیں. کیونکہ ادروائز تو اگر آج بھی ہم کانسٹیٹیوشنل لاء کی بات کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے ڈائسی
کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی. تو ہمارے پاس یہاں اپنے اسکالرز کیوں اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہونے چاہیے. اور وہ جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ پچھلے 70 سال میں کیوں نہیں ہم بہت ساری چیزیں کر سکے, اور اگر کچھ کی بھی ہیں تو ان کے نتائج بھی شاید اتنے اچھے نہیں نکل سکے, تو شاید نکلنے چاہیے تھے. جیسا کہ اب آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں انوائرمنٹ کے بارے میں لاز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہونے چاہیے. یہ ایک گلوبل ولیج کیونکہ بن چکا ہے, تو یہ ایک گلوبل ڈیبیٹ ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے. تو کیا ہمیں ان کے پیچھے ہی لگ جانا چاہیے, یا کہ ہمیں اپنی یہاں پہ جو سرکمسٹانسز ہے پہلے اس پہ ڈسکشن ہو, بات ہو, لیگل اسکالر سر جوڑ کے بیٹھیں. وہ مجھے یاد آ گیا, وہ آپ کی کتاب میں ہی میں پڑھا تھا, آپ نے ایک فیبل وہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ جس میں ایک وہ لومڑ ہے, وہ صبح صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا سایہ تو بہت بڑا ہے, تو اس کا سایہ کیونکہ بہت بڑا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو نا ہاتھی جو ہے اس کا شکار کروں گا آج. اور ہاتھی اس کو ملتا نہیں, سورج آہستہ آہستہ اوپر چلا جاتا ہے, سایہ اس کا چھوٹا ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے سایہ چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے بھینس پہ آتا ہے, پھر بکری پہ آتا ہے, پھر خرگوش پہ آتا ہے. تو آپ نے اس کو بڑا اچھا تعبیر دیا تھا کہ یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کا یہ اسیب ہے جس کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہی اگر فیبل میں یہاں پہ اپلائی کروں تو یہ جو انٹرنیشنل یا گلوبل جتنی بھی تھیریز ہیں یا ڈیبیٹس ہیں, ہم ان کے اسیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے پیٹ کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے اچھی بات چلیں چھیڑ دی. سے انوائرمنٹ کی بات ہے, چلیں لاء کی بات تو آئے گی جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں گے کہ واقعی ہم نے انوائرمنٹ ٹریٹمنٹ یا اس کے مطابق کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب ساری دنیا کر رہی ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں, یہ ایک بات ہے. لیکن وہ آگ والی بات ہے کہ آپ اس کو پچھلے 500 سال میں دیکھیں تو کیا ہوا ہے. ویسٹ 200 سال انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے انوائرمنٹ کو, اور پھر کولونائز کر کے لوٹ مار کرتی رہی ہے. اور جب ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں, اب وہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں جو بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں خریدنے پڑتے ہیں, اور اس کے سارے لوازمات بھی ساتھ خریدنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد آپ چیز بنائیں اور پھر منڈی میں بیچیں اور اوپن ریٹ پہ بیچیں. اب ہم تو اس حالت میں نہیں ہیں, انہوں نے تو لوٹ مار کر کے پیسے کما لیے ہیں اور اب وہ فالو کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. چائنا پچھلے 30 سال نہیں فالو کرتا رہا, اب وہ امیر ہو رہے ہیں, اب انہوں نے بھی فالو کرنا شروع کر دیا. تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ہم وہ سارے لوازمات پورے کریں, ان سے وہ پلانٹ بھی خریدیں, سب کچھ خریدیں, اور اس کے بعد وہ سارے پروسیس کر کے بنائیں, تو ہماری چیز تو بک ہی نہیں سکتی, وہ تو بہت مہنگی پڑ جائے گی. بالکل صحیح بات. تو پھر ہمیں کیا ان کے کہنے پہ لاز بنا کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کر دینا چاہیے, یا ہمیں کہنا چاہیے تم بھاڑ میں جاؤ, انوائرمنٹ بھاڑ میں جائے, ہم تو اپنی سستی چیز بنا کے بیچیں گے, ہمیں روٹی کھانی ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, آج روٹی کھا لیں گے کل کو مر جائیں گے. یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم نے پہلے لوٹ کے یہ سب کچھ کیا, اب ہمیں یہ سب کچھ مفت دو, اور پھر ہم یہ کریں گے, کیونکہ یہ کرین انصاف ہے. یا اگر وہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے علم سے بنایا ہے, دولت سے اگر بنتا ہوتا تو سعودی عرب, مطلب عرب ورلڈ جو ہے, اتنا تیل ہے اس کے پاس 50 سال سے, وہ علم میں سب سے آگے ہوتا. علم اور پیسہ تو فرق چیز ہے. ہم نے اپنے علم سے بنایا ہے, آپ بھی اپنے علم سے بنا لو اور سستی چیزیں بنا لو. اب یہ بہت سارے سوال ہیں, اگین وہی بات ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو میں ٹھیک سمجھوں گا, دوسرا آپ سمجھیں گے, لیکن ایز اے قوم ہم کیا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا کہ اگر ہماری بات نہیں ہے تو کسی نہ کسی کی بات ہم پہ لاگو کر دی جائے گی. بالکل جیسے کہ ابھی تک لاگو کر دی. اور چلیں بات سے بات نکلی, تھوڑی اتنی ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن مزدار بات ہے. یہ جو کارپوریٹ والی آپ نے بات کی تھی, یہ جو ہم اب تعلیم کا بھی یہ ساری چیز کے بات نہیں ہو رہی, بات کرنی چاہیے, آئیڈیاز جنریٹ کرنے چاہیے. یہ دیکھیں بیسکلی رکشے والے نے یا ریڑھی والے نے یا دکان والے نے یا فیکٹری مالک نے نہیں کرنے. وہ لوگ اپنا حق حلال کی روزی کمانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم یا نہیں ہے.
یہ بیسکلی جو بات ہوتی ہے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوتی ہے. جی. وہاں سے پھر وہ پیدا ہوتی ہے, وہاں سے بڑھتی ہے, نکلتی وہاں سے ہے. ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کیا کر رہے ہیں, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے, تم اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ, پھر اپنی ساری انرجی اور ٹائم اور ایفرٹ اس پہ فوکس کر دو اور وہ حاصل کر لو, پھر تم کامیاب ہو گئے. میرا خیال ہے کہ یہ کارپوریٹ مینٹیلٹی ہے. جی. کارپوریشنز اس طرح سے دیکھتی ہیں اپنی زندگی کو کیونکہ انہوں نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف پروفٹ کمانا ہے. تو وہ اپنے گول سیٹ کرتی ہیں کہ اگلے 1 سال میں ہم نے اتنا پروفٹ کمانا ہے, اس کے لیے ہم نے یہ پروڈکٹس بنانے ہیں, یا یہ چیز بیچنی ہے, سروس بیچنی ہے, اس طرح بیچنی ہے, اس طرح بیچنی ہے, فلانا کرنا ہے, اور پھر وہ اچیو کر لیتی ہیں اور پھر وہ خوشی مناتی ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا. انسانی زندگی اس طرح نہیں ہوتی, یہ تو زندگی تباہ کرنے والی بات ہے. اور ایجوکیشن تو مطلب ملیا میٹ کرنے والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب ایجوکیشن سے مجھے ایک بات یاد آئی, یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے, جی. ان کا ہی ایک سیٹ تھا, اب تو شاید انہوں نے پرنٹ کرنا بند کر دیا. وہ اس کا نام تھا گریٹ بکس آف دا ویسٹرن ورلڈ. وہ 54 والیومز کا سیٹ تھا. اچھا, اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہومر سے لے کے 1900 AD تک ویسٹرن ورلڈ کی جو بھی شاہکار تصنیفات تھیں, چاہے وہ ناول ہوں, نظمیں ہوں, کیمسٹری کی کتاب ہو, میتھس کی, ہسٹری کی, کسی بھی چیز کی, وہ ساری انہوں نے اکٹھی کر کے چھاپ دی تھی. اچھا, اور اس کا جو پہلا والیوم ہے اس میں جو ان کے چیف ایڈیٹر تھے, نام مجھے بھول گیا, وہ اس وقت 30s یا 40s کی بات ہے, اس وقت وہ انسائکلوپیڈیا کے بھی چیف ایڈیٹر وہی تھے, اور پھر بعد میں وہ کسی یونیورسٹی کے, امریکن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے. انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے, وہ 70-80 صفحے کا ادباچہ ہے, بہت ہی کمال کی پڑھنے والی چیز ہے. اس میں چونکہ وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے تو 2 باتیں جو مجھے یاد رہ گئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری کتابیں مختلف سبجیکٹس پہ ہیں, اور کوئی 200 سال پرانی ہے, کوئی 1000 سال پرانی ہے, تو کوئی 2000 سال پرانی ہے, تو یہ سب اکٹھی کرنے کا اور ہر جگہ اویلیبل ہیں, چھاپنے کا کیا فائدہ تھا, یا ہم نے کیوں سوچا. ہم نے اس لیے سوچا کہ یہ انٹلیکچول ٹریڈیشن ہے ہماری ویسٹرن سویلائزیشن کی. یہ ایسے ہے, ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ 2500 سال پہلے یورپ کے کسی دماغ نے کیمسٹری کے بارے میں ایک بات کی, اس نے وہ لکھ دی. 200 سال کے بعد یورپ کے کسی اور ملک کے دماغ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہے, یا اس کے آگے ایسے ہونا چاہیے. پھر 500 سال بعد کسی اور بڑے دماغ نے یہ جواب دیا. اسی طرح ہسٹری میں, اس طرح ادب میں, اس طرح فلاسفی میں, سائیکالوجی میں, ہر چیز میں. تو یہ ہمارا انٹلیکچول ٹریڈیشن ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے, ہم جو علم کے ابھی لیڈر بنے ہوئے ہیں, وہ ایسے ہی نہیں بن گئے, رٹے مار کے یا ڈگریاں لے کر نہیں بنے. یہ سینکڑوں سالوں کی مسلسل اور بے شمار لوگوں کی دن رات کی محنت ہے, زندگیاں لوگوں نے وقف کر دی ہیں, وہ سب اکٹھی ہو کے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. یہ اس لیے ہم نے اکٹھا کیا. دوسری بات انہوں نے کی کہ ایجوکیشن کو انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹ میں ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایجوکیشن دینی بند کر دی ہے, ہم نے تباہ کر دیا ایجوکیشن کا سسٹم. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم لوگوں کو صرف پیسہ کمانے کا ہنر سکھاتے ہیں, وکیل بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بزنس مین بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے. ہم ان کو ہنر سکھاتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, اور اپنا جو کیریئر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو بھی لوازمات ہیں وہ ان کو سمجھا دیتے ہیں, سکھا دیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں, اور اس کا نام ہم نے تعلیم رکھ دیا. یہ تعلیم نہیں ہوتی, یہ ووکیشنل ٹریننگ ہے. یہ بھی ضروری ہے, ہونی چاہیے, لیکن تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ آپ کو یہ انٹلیکچول ٹریڈیشن اپنی پتہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص کو یونیورسٹی کی ڈگری ہم دے دیتے ہیں تو وہ یہ بالکل نہ سمجھے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو گئے.
صحیح. یونیورسٹی ڈگری کا مطلب ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکو، سو ایجوکیشن لینا شروع کر دو جو تم نے خود ہی لینی. صحیح. یہ وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاں تو جس کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بڑا آدمی کا مطلب ہے پاورفل آدمی اور جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں، اور جو اس طرح کا آدمی نہیں ہے اس کو ہم سوشلی کہتے ہیں یہ تو شریف آدمی ہے، یہ تو ہومیوپیتھک آدمی ہے، یہ تو بے ضرر آدمی ہے. بالکل. مطلب یہ وہ سوسائٹی کے اگر اخلاق اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ علم اور اچھی چیزیں نہیں پیدا کر سکتے. پہلے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ایز اے بائی پروڈکٹ چیزیں پیدا ہوں. صحیح بات. اب تو ہمارے پاس معاشرے میں موٹیویشنل اسپیکرز بھی موجود ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں پوری جنریشن کو کہ یہ بنو اور یہ کامیابی. ہاں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور موٹیویشن کا بھی بڑا ہے. وہ 1930s کی ایک بڑی کلاسک کتاب تھی نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ، جس کا کہ بہت ہی کروڈ سا ٹائٹل ہے گیا، لیکن وہ ٹائٹل ٹھیک ہے. وہ یہی سکھاتا ہے کہ کیریئر اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو اپنی نیش بنائیں، کس طرح محنت کریں، پلان کریں. بیسک کتاب وہی ہے، اس کے ہی شاخسان ہیں. ایک وہ ہے جو ہم نے فالو کر لی ہے، لیکن ان کا ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جو اسٹیفن کوی والا ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یا وہ ایک اور ہے پیٹر اسکاٹ یا پیٹ اسکاٹ کر کے ان کی کتاب ہے، وہ بھی 70s کی ہے، اے روڈ لیس ٹریولڈ. بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہے وہ. جو باتیں بتاتے ہیں وہ بھی آپ سیلف ہیلپ میں سمجھ سکتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ زیادہ کیسے کمانا ہے، لیکن اس میں اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہے. تو ادھر دو اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں اور دونوں چل رہے ہیں. ہم نے ایک لے لیا ہے اور ہم نے انہی کی ساری چیزیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتانی اور پڑھانی شروع کر دی ہیں. اس میں سے کچھ اچھا نکل آئے گا، معجزہ ہی ہوگا اگر نکل آیا تو. بالکل صحیح بات ہے. سو اب اگر ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں تو جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں جو تعلیم ہے جس کو آپ نے بھی ڈیفائن کیا اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے، صرف ووکیشنل ٹریننگ نہیں لیں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے تو پھر ہی ہمارے پاس وہ مائنڈز جو رسپانسبل مائنڈز ہیں، تھنکنگ مائنڈز ہیں، وہ بیٹھیں گے تو کوئی ہم اپنے لاز، اپنی لیگل جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایمرج کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور کوئی بہتری کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ چھوٹا پروسیس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ اچھا ہم 22 کروڑ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے اور 5 سال کے بعد جو ہے ہم امریکہ سے ٹکر لے رہے ہوں گے. یہ نہیں، یہ نسلیں لگائی ہیں ہم نے خراب کرنے میں، اور اس سے دگنی یا تگنی نسلیں لگیں گی ٹھیک کرنے میں. وہ اس پہ مجھے ختم کرنے سے پہلے وہ سدھارتھا ہرمن ہیسے کا بہت اچھا ناول ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. اس میں ایک جگہ وہ جو ہیرو ہے وہ نوکری لینے جاتا ہے تو وہ اس سے چونکہ یہ پریسٹ کا پنڈت کا بیٹا ہوتا ہے اور اس نے یہی سارے سمادھی وغیرہ کیے ہوتے ہیں، تو وہ شہر میں آتا ہے تو اسے تو کچھ اس طرح کا کام نہیں آتا پریکٹیکل لائف کا. تو جو تاجر ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا میں تمہیں نوکری پہ رکھ لوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ تھوڑا سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں انتظار کر سکتا ہوں، اور میں سوچ سکتا ہوں. تو تاجر اسے نوکری پہ رکھ لیتا ہے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں کہ بہت کمٹمنٹ مانگتی ہیں، کمٹمنٹ اور لمبے عرصے کے بعد یہ کر سکیں گے. لیکن اگر اس میں 50 سال یا 100 سال یا 20 سال لگنے ہیں تو وہ 20 سال اس وقت شروع ہوں گے جب ہم سارے یہ کرنا شروع کر دیں گے. اگر 200 سال ہم یہ کرنا نہیں شروع کریں گے تو وہ 20 سال کبھی بھی شروع نہیں. بالکل صحیح بات. تھینک یو ویری مچ سلمان مخدوم صاحب، آپ سے بات چیت کر کے بڑا مزہ آیا. کافی ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہم نے کر لی. تھینک یو ویری مچ، اور مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے تو آپ ضرور وقت نکال. بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی ہے اور زیادہ عزت افزائی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.